इलेक्शन कमिश्नर, उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मर्तबा कोई झुर्रियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही जुबान बोल रहे हैं। रब ने मौका दिया, कराची को पेरिस बना देंगे। शैतान भी बाहर धरना दे के बैठेगा तो इधर मरियम नवाज पीछे खड़ी हो जाएंगी तो उसी तरह बिलावल बैठ जाएंगे। इस शिप के ऊपर 40 बसें आई हैं, ये पहली खेप है। आज ये बसें जो यहाँ पहुंची हैं ये अपने वादे के ऊपर अमल करने का सबूत है। कंटोनमेंट बोर्ड्स वो इलाके हैं जहाँ पर पीटीआई ने जन्म लिया था। आज इसी जन्म भूमि में पीटीआई की सियासी मौत वाक़या हुई। It is a matter of national security and I will oppose it. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 40 ग्रीन बसेज आ गईं। आइंदा माह मजीद 40 बसेज आ जाएंगी और यूं कराची वाले भी इन एयर कंडीशन बसों में उसी तरह सफर करेंगे जिस तरह मुल्तान वाले करते हैं, लाहौर वाले करते हैं, पेशावर वाले करते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले करते हैं। गवर्नर सिंध और असद उमर ने आज ये कहा कि माजी की हुकूमतों ने कराची पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन मियां शहबाज शरीफ आज भी कराची में थे और पिछली बार जब गए तो उन्होंने कहा कि हम कराची को पेरिस बना देंगे अगर हमें दोबारा इक्तदार मिला तो। मियां शहबाज शरीफ दोबारा इक्तदार की बातें इसलिए कर रहे हैं कि बकौल मियां शहबाज शरीफ पीटीआई को उनकी अपनी जन्म भूमि में शिकस्त हुई है। वो कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की बात कर रहे हैं और पंजाब में तो बिल्कुल सही है, नून लीग ने सारे कैंटोनमेंट बोर्ड में मेजॉरिटी हासिल की है। उधर वैसे भारतीय पंजाब में भी तब्दीली आई है, वहां के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, लेकिन वो अपोज कर रहे हैं नजवत सिंह सिद्धू के वजीर आला बनने की वजह से। वो तंज भी कर रहे हैं कि ये तो करेक्टर हैं, ये वजीर आला कैसे बनेंगे, और कौमी सलामती का मसला भी वो करार दे रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हमारे रूबरू हैं। मैं तारफ करा देता हूं वजीर ममलिकत ज़रताज गुल वजीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब, नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब आपने वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया है। जनाब वसीम अख्तर साहब ने MKM पाकिस्तान से ताल्लुक है, साबिक मेयर कराची हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़रताज गुल वजीर साहिबा, कराची में बसें आ गईं, 40 आज पहुंच गईं, 40 अगले महीने आ गईं। अब कराची वाले ये तवक्को रखें कि 1100 अरब पैकेज जो ऐलान हुआ उस पर अमल दरामद होगा और KCR या K4 वाले सारे मंसूबे मुकम्मल करेंगे आप लोग। थैंक यू पराचा साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कराची के लोगों के लिए कि जिस कराची की या जिस पीपल्स पार्टी की 13 साल से कंसेक्यूटिव जो है वो सिंध के अंदर हुकूमत है, उनके जो शहरी हैं और कराची के लोग, क्या सारे पाकिस्तान तमाम सिंध के लोग भी डिजर्व करते हैं वही क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि पूरे पाकिस्तान के बाकी लोग जो है जो फैसिलिटेट होते हैं। ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी को चूंकि अंदरूनी सिंध से सीटें मिल जाती हैं तो लिहाजा वो लोग शायद कराची से यकीनन बदला लेते हैं। कराची को तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते और उन्होंने कराची को गंदज़दा कर दिया है। लाड़काना को भी खैर वो नहीं बख्शते। लाड़काना के बारे में भी चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज थे कि डायन भी साथ घर छोड़ देती है। लाड़काना तो फिर आपका सियासी किबला है, उसको एड्सज़दा कर दिया। थर में सालाना 450 बच्चों की अमवात भूख अफलास से होती है। तो इनके जो गंदे नाले हैं जो कराची को गंदज़दा और कूड़ा ज़दा कर दिया, उसको NDA में यानी फेडरल गवर्नमेंट साफ करती है। इनके यहाँ जब टिड्डी दल का हमला होता है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनकी अपनी है, लेकिन यहाँ से फूड सिक्योरिटी को उनको ठीक करना पड़ता है, स्प्रे उन्हीं को ही करने पड़ते हैं। अपनी तो खैर इनकी यही परफॉर्मेंस है। आपको पता है कि परसों तरसों इनका एक और स्कैम आया है कि उन्होंने 3 अरब का जो है वो हुकूमत को टीका लगाया है, एक्सचेकर जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के मनी को। इन्होंने 6 से 7 हजार का जो बच्चों का एक डेस्क था स्कूल, उसको 29,000 में, बिड भी 6,000 की आई थी, लेकिन इन्होंने 29,000 में खरीदा। पता नहीं वो सोने का पानी चढ़ा हुआ था नहीं। और उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे सईद गनी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरमाया कि ये तो मुराद अली शाह ने खरीदे, यानी वो ये बता रहे हैं कि फ्रॉड भी हुआ है, इन्होंने चोरी भी की है और टैक्स पेयर के पैसे 3 अरब चुराए भी हैं।
اور اپنا من پسند کا ٹھیکہ بھی دے دیا ہے، لیکن یہ کہ وہ چیف منسٹر نے کیا. سو بہرحال یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ چوری انہوں نے کی ہے. ایسے میں پرائم منسٹر عمران خان کا میں سمجھتی ہوں کہ آج بی آر ٹی کراچی یا یہ جو گرین بس سروسز ہے اس کے لیے جو پہلے کھیپ 40 بسوں کی آ گئی ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہترین تحفہ ہے. اور آپ نے جتنے کا بھی ذکر کیا ہے، چاہے آپ نے کہا کہ 4 کا منصوبہ یا ہم ایون بنڈل آئی لینڈ کے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بنڈل آئی لینڈ وہاں پہ بنے جو سندھ کے اور جو اسپیشلی جو کراچی کی جو ہے جو گندگی وہ ختم ہو جائے، وہاں پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ وہاں پہ بنے، جو مچھیرے ہیں جو فشر مین ہیں ان کی زندگی بہتر ہو. کلائمیٹک جو چینجز آ رہی ہیں، 37 لوگ ایک ہی رات میں کراچی کے اندر شہید ہو گئے تھے اربن فلڈنگ کی وجہ سے. اس کے لیے ہم کراچی کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنڈل آئی لینڈ دینا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کے تمام لوگوں کی امید ہے. آج آپ کو پتہ ہے ان کی سپوت فرمایا کرتے تھے ایک پرچی والے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. بہرحال وہ جو بدلے کراچی کے لوگوں سے لے رہے ہیں، جو سندھ کے لوگوں سے لے رہے ہیں، تو شکر ہے کہ اس انتقام کے بجائے پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے بیٹھ کے سندھ کی حکومت کو ان کا حصہ دیا، اور میں سمجھتی ہوں دینا بھی چاہیے. دینا بھی چاہیے کیونکہ 14 سیٹیں آپ کی کراچی شہر سے ہیں، 14 ایم این ایز ہیں. ادھر رکیے گا. رانا صاحب، ماضی کے حکمرانوں کے بارے میں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی. میاں شہباز شریف ابھی حالیہ گئے، ایک تو آج گئے، اس سے پہلے جب کراچی گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے. ماضی میں بھی 3 حکومتیں آپ کی رہ گئیں، اب زیادہ یعنی وہ وگر آئی ہے کہ کراچی کو پیرس بنائیں گے. پہلے نہیں بنایا. آپ تو کراچی میں رہے ہیں، کراچی کو دیکھتے رہے ہیں. آپ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی جس کی تعریف محترمہ وزیر صاحبہ کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے اتنا وقت گزر گیا ہے، اتنی دھول اڑ چکی ہے، اور جو کیفیت ہے بس لے ہیں چلا لیں گے. وہاں سڑکیں ہیں بسیں چلانے کے لیے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، تو ان کی ایڈمنسٹریشن یہ کر لیں گے. کیونکہ جب پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سائنس آف امپلیمنٹیشن بہت پور ہے، اور جو بھی یہ کام ہاتھ میں لیتے ہیں، وہاں بس چلی، اول تو بس چلتی نہیں تھی، پیار دھکے لگاتے تھے جہاں اس کو آگ لگ جاتی تھی. اللہ کرے یہ اپنی ٹیکنالوجیکل ریکوائرمنٹس کو کدھر آگ لگتی تھی رانا صاحب؟ ہاں جی، یہ آگ کہاں لگتی تھی؟ بسوں کو دھکے آپ کو یاد ہی ہے وہ جو پشاور کی بس میں کیا ہوتا رہا. اچھا، تو جو وہاں حالات ہوئے، 27 ارب میں بنتی تھی، 127 پہ چلی گئی. خیر بار یہ ساری مینجمنٹ کی، احساس ذمہ داری کی، محنت کی، سپرویژن کی، پروفیشنل ایکیومنٹ کی باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہ کافی کمزور ہیں، ہمارے مہربان ہیں سائنس آف امپلیمنٹیشن میں. اللہ سے دعا ہے یہ ڈریم جو ہے مٹیریلائز ہو. اچھی بات ہے، کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے. جہاں تک شہباز صاحب کے یہ کہنے کا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ میں اس کو ریولوشنائز کر دوں گا اور بہت بہتر کر دوں گا، وہ تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ابھی آپ سارے پنجاب میں پھر لیں، دیکھ لیں، آپ کے ساتھ پاس ایمپیریکل ایویڈنس موجود ہے. اور لاہور دیکھ لیں، فیصل آباد، بہاولپور، سڑکوں کا جال بچا ہوا ہے. انڈیا میں ایک موٹر وے نہیں ہے ابھی تک. ان لوگوں نے جو بجایا آپ دیکھیں، اور 2 سال میں انرجی کو جس طرح ریکوپ کیا گیا ہے، اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسہ بڑا خرچ ہو گیا، یہ پیسہ جو ہے آپ کا ایسٹ ہے، یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے آپ کا، انرجی سیکٹر جو ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے کام کر کے دکھایا. ادھر رکیے گا. وسیم اختر صاحب، آپ کراچی کے میئر بھی رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے اتحادی بھی رہے ہیں. آج بسیں 40 آ گئیں، کہا گیا کہ کے سی آر بھی جلد شروع ہو جائے گا اور وزیر اعظم صاحب خود آ کر افتتاح کریں گے، K4 بھی ہوگا. کیا واقعی اس پر عمل درآمد ہوگا؟ کہیں سبز باغ تو کراچی کے عوام نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک کراچی کے ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے، پچھلے 13 سالوں سے تو سندھ گورنمنٹ ہمیں ٹہلا رہی ہے کہ کل آئیں اور پرسوں آئیں، مگر ایک بھی بس ایڈ نہیں ہوئی 13 سالوں میں. اس سب سے بڑے شہر ملک کے 7واں بڑا شہر دنیا کا. اور اگر پشاور میں، لاہور میں میٹرو کی بس کوئی لائن چلتی ہے تو
اس میں کراچی کا 60 سے 70 روپیہ ہوتا ہے شیئر اس کا، کہیں بھی چلتی ہوں، کیونکہ ریونیو کراچی دیتا ہے. بس افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ 13 سال سے کراچی کے لوگ چنچیوں میں اور ویگنوں کی چھتوں پہ سفر کر رہے ہیں. بڑا گندا امپریشن جاتا ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، پوری دنیا میں لوگ کیا دیکھتے ہوں گے، کیسے سمجھتے ہوں گے. 40 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں، ینگ لڑکے کالجز اور اپنی جابس پہ بائکس پہ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، ہیڈ انجریز ہوتی ہیں. مگر اس سندھ کی حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ اس بڑے شہر میں اچھی ٹرانسپورٹ لوگوں کو مہیا کرنی چاہیے. اور پھر ان لوگوں کو جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو پورے ملک کو، اور سندھ کو تو 95% دیتے ہیں. اگر کراچی پیسہ سندھ کو نہ دے تو یہ وڈیروں کی جو عیاشیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں. خوش آئند بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اب 70 سال بعد کراچی میں بسیں چلانے جا رہی ہے. اللہ کرے کامیاب ہو اور کراچی کے لوگوں کو ایک سکھ کا سانس ملے گا. آپ یقین کرو گے کہ اگر پراپر ٹرانسپورٹ ملے گی شہر کو تو گھر کے جو ماں باپ ہیں گھر میں وہ بھی سکون کا سانس لیں گے کہ میرا بچہ اب بائک پہ نہیں جا رہا، واپس کیسے آئے گا، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائیں. ہم ملتان جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، لاہور دیکھتے ہیں جا کے اتنی اچھی بسیں چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ کچھ پیسے دے کے 100 روپے یا 50 روپے دے کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک چلے جاتے ہیں. کوئی بائکس نظر نہیں آ رہی ہیں، پولوشن ہوتا ہے اس سے، بہت ساری چیزیں ہیں. مگر اس حکومت کو نہ تو کوئی ویژن ہے، نہ ان کا کوئی ایکسپوجر ہے، نہ یہ چاہتے ہیں، نہ ان کی نیت ہے کہ یہ شہر بہتر ہو جو آپ کو 100 میں سے 95 روپے دیتا ہے. مگر میں ویلکم کہوں گا گورنر صاحب نے، میں نے دیکھا نہیں ٹی وی پہ اسد عمر صاحب کو کہ کراچی کی طرف سے. مگر ایک پوائنٹ اور بتاتا چلوں، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ اب اگر چوتھی دفعہ اقتدار ملا تو ہم کراچی میں بسیں چلا دیں گے. میں ساری حکومتوں سے کہنا چاہتا ہوں، صاحب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، جو کراچی کی اصل حکومت ہے جس کو KMC کہتے ہیں، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، جس پوری دنیا میں میونسپل کارپوریشنز جو ہیں یہ سارے فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں عوام کو. تو جو عوام مینڈیٹ دے کے اپنی حکومت لاتی ہے شہر میں، اس کو اختیار دے دیں. بڑی سیاسی پارٹی اقتدار میں آئے یا نہ آئے، وہ تو کہتے ہیں پہلے اقتدار میں آؤں گا تو پھر میں یہ بسیں چلاؤں گا. جو اقتدار میں آتے ہیں ان کو اختیار دے دیں، آرٹیکل 148 کو امپلیمنٹ کر دیں چیف جسٹس صاحب. تو ہمیں نہ PTI کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. KMC میں جو جیتے گا وہ اختیار کے ساتھ اس فنڈز کے ساتھ بسیں چلائے گا. اور یہی لوکل گورنمنٹ کا، یہی جمہوریت کا ایک پرسپیکٹو ہے. ادھر رکیے گا، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میاں شہباز شریف کراچی کے بارے میں ہی بات نہیں کر رہے، وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ PTI کی جنم بھومی میں ہم نے ان کو ہرایا ہے. میں یہ نقطہ رکھوں گا مہمانوں کے سامنے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. وسیم اختر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. میاں شہباز شریف آج کل تقریریں کرتے ہیں. انہوں نے سیالکوٹ میں گزشتہ روز بات کی اور کہا کہ کینٹونمنٹ بورڈز ہی PTI کی جنم بھومی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے 22 سال اسٹرگل کی ہے. یہ میاں شہباز شریف جب کینٹونمنٹ بورڈز کو PTI کی جنم بھومی کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے. ظاہر ہے PMLN نے اچھی بڑی تعداد میں پنجاب سے کینٹونمنٹ بورڈ کی الیکشن جیتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے جیتنے کے بعد جس طرح سے PTI دوسرے کراچی میں اس نے سیٹیں لی ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ان کا حق ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول ہے جیسے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن وسیم اختر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے انہی علاقوں سے جنم لیا تھا. وہ میں اور بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا پرسپیکٹو جان رہا ہوں, چونکہ آپ میئر رہے ہیں, لوکل گورنمنٹ آپ سے کون زیادہ بہتر سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ سے ہی پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا. یہ کیا مطلب ہے ان کی بات کا؟ دیکھیں, وہ ظاہر ہے پولیٹیکلی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو عمران خان صاحب مضبوط کرنا چاہتے تھے. پاسٹ میں اگر آپ ان کی تقاریر دیکھ لیں تو اصل جمہوریت کی مونٹیسری جو ہے وہ یہی ہے. مگر افسوس کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی اس لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کیا. آج بھی سپریم کورٹ میں میری پٹیشن آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے, جس کو بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے خود جوائن کیا ہے اس پٹیشن کو, وہ پینڈنگ پڑی ہے. تو انٹرسٹ نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے آپ نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو فنڈز نہیں ملنے چاہیے, پیسے بلدیہ میں جانے چاہیے تاکہ وہ گراس روٹ لیول پہ ترقیاتی کام کرا سکیں. ایم این اے ایم پی کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے, مگر افسوس کہ وہ بھی نہیں ہو رہا, پیسے ایم این ایز ایم پی ایس کو ہی مل رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. بہتری آنی چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, مضبوط کرنا چاہیے لوکل گورنمنٹ کو. آپ کے آئین کے اندر موجود ہے 18ویں امینڈمنٹ کو تو مضبوط کر لیا انہوں نے, مگر 18ویں امینڈمنٹ کے اندر آرٹیکل 140A بھی شامل ہے, مگر اس کو نہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتا ہے نہ حکومتیں اس پہ آواز اٹھاتی ہیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو 120 دن میں الیکشن کرانے چاہیے تھے, آج تک الیکشن کا نام و نشان نہیں ہے. بلدیاتی ایڈمنسٹریٹرز 3 بٹھا دیے ہیں, آپ نے تیسرا ایڈمنسٹریٹر بٹھایا ہے کراچی میں جو کہ سب سے بڑا شہر ہے. تو یہ ساری زیادتیاں ہیں, خامیاں ہیں, آئین کے ساتھ آئین کی وائلیشنز ہیں. ادھر رکیے گا درتاج گل وزیر صاحبہ, کیا واقعی یہ جنم بھومی ہے آپ کی پارٹی کی اور وہاں آپ لوگوں کو شکست ہوئی ہے؟ اچھا پراچی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ چونکہ خود جنرل جیلانی اور پھر جنرل ضیاء الحق کی پارٹی اور پھر اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی بنی اور وہ جب حکومت میں آئی تو اس کو گرانے کی لائج آئی, اور پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن سے بھی انہوں نے پیسے لیے $10 ملین تاکہ کسی طریقے سے بینظیر بھٹو کی حکومت کو گرایا جا سکے. نواز شریف نے لیا اور یہ آن ریکارڈ ہے جب یہ بینظیر بھٹو نے خود فرمایا تھا. تو اینی ہاؤ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو, وہ صرف گیٹ نمبر 4 پہ دیتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں, اور مریم باجی نے بھی کہا ہے کہ مجھے وہ طریقہ آتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے الیکشن یا کس طریقے سے مفاہمت کرنی ہوتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے ووٹ کو عزت جو ہے, پھر خود اگر آپ لندن بیماری کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں اور آپ کو کورٹ ایبسکانڈر قرار دے رہی ہو, اشتہاری قرار دے رہی ہو, اور آپ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کر کے واپس آئیں, وہاں پہ آپ کے پڑوس کے اندر اتنا بڑا ایک ریجنل چینج آ جائے, نیٹو وہاں سے چلے جائے, امریکہ افواج وہاں سے انخلا ہو جائے, لیکن آپ جو دوائی لینے گئے تھے وہ دوائی نہیں ملی آپ کو, اور آپ 1.5 سال سے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان کے ذہن میں شاید ہر الیکشن کا جو ایک نقشہ ہے وہ پی ایم ایل این کے ذہن میں گیٹ نمبر 4 کا ہی آتا ہے. تو 7 بر اعظموں میں پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے جو ہے وہ اپنی جائیدادیں بنانے سے اور منی ٹریل ناؤ قطری خطوط سے جو ہے وہ ووٹ کی عزت نہیں مل جاتی, نہ ہی گیٹ نمبر 4 سے ملتی ہے. عوام کی طاقت سے آپ کو ووٹ ملتا ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان میں, کشمیر کے الیکشن میں, سینٹ کے الیکشن میں, پھر ابھی جو یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, واحد ایک پارٹی اگر ابھر کے فیڈریشن کی جماعت بھر کے اوپری ہے, جہاں سے کنٹونمنٹ میں بنوں کے اندر بھی ہم نے کلین سویپ کیا, کوئٹہ کے اندر بھی ہم نے کیا, ہم لوگوں نے کراچی میں بھی سیٹیں لی, ہر جگہ ہم نے سیٹیں لی, اور واحد جو فیڈریشن کے علاوہ یا جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ پاکستان تحریک انصاف, اور انشاءاللہ ہم 2023 کا بھی الیکشن جیتیں گے. لیکن چونکہ وسیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ 1-2 باتیں کی, میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کی کچھ باتوں سے بڑا ایگری کروں گی, کیونکہ یہ کراچی کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. تو میں ذرا پہلی 2 والی بات ہے کہ جس حکومت کو
الیکٹ کرتی ہے کوئی صوبہ، اب ان کا اپنا ایک بلدیات کا نظام ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، تمام حق میں ان کے پاس موجود ہے. اگر اس کے باوجود آپ کا پورا کراچی کولیپس کر جائے اور ایک بارش کی مار ہو اور 37 لوگ ایک ہی رات میں شہید ہو جائیں، آپ سے اپنے نالے گند کے صاف نہ ہوتے ہوں، اور وہاں سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل جماعت آ کے آپ کے سب کچھ ٹھیک کرے گا، جو کہ ہم ٹھیک کر بھی رہے ہیں، وہاں پہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر کس مرض کی دوا ہے جو سندھ حکومت ہے، ان کو اختیارات لوکل باڈیز کو یا میئر کو کیوں نہیں دیے؟ میئر اگر آپ تہران کا ماڈل پڑھ لیں، آپ نیو یارک کا پڑھ لیں، یا یہی کراچی ہے، یا جب آپ نے میئر اگر آپ کی اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کو یا اچھا لے کر جا سکتا ہے، ایڈریس کر سکتا ہے کہ نالیاں سیوریج کیسے ٹھیک کرنی ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر کیسے کرنا ہے، وہ اس کے باوجود بھی آپ سارا الزام اگر فیڈرل گورنمنٹ پہ لگاتے ہوں تو پھر ظاہری بات ہے 18ویں ترمیم کو پھر بیٹھ کے سلوٹ ہی کرے نا. 18ویں ترمیم میں اگر آپ نے بلدیات بھی لے لیا. سر صرف ایک چیز پر آجا سر، صرف ایک چیز صرف. دوسری بات یہ کہ وہ شہباز شریف صاحب سے چونکہ بات شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب جب وہاں کراچی ٹھیک کرنے جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں بھی دودھ کی نہریں بہا دوں گا اگر چوتھی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا یا جو بھی ہے یا ان کو حکومت ملی. میرا صرف ایک سوال ہے ان سے کہ این آر او جو ہے وہ سندھ کی حکومت کو کس نے دیا ہوا ہے؟ مراد علی شاہ جو کرپشن کرتے ہیں، ان کے وزیر جو کرپشن کرتے ہیں، جو انہوں نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا، کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تو پی ایم ایل این تھی سینٹ کے الیکشن میں. آج تک مراد علی شاہ کے بارے میں، ان کی 13 سالہ دور حکومت کے بارے میں پی ایم ایل این چپ ہے، ایک لفظ نہیں بولتی. چلے میں جواب لے لیتا ہوں خاص طور پر جو آپ نے بات کی میاں شہباز شریف کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، اوریجن کے بارے میں، پارٹی کے بارے میں. رانا صاحب، یہ جنم بھومی اگر یہ پی ٹی آئی کی ہے، آپ جیت گئے یقیناً بہاولپور میں، ملتان میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، لیکن سوالات تو بہت سارے درتاج گل وزیر صاحبہ نے سامنے رکھ دیے نا. نہیں، موسٹ ویلکم. سوالات کرنے بھی چاہیے، لیکن سوالات سے ایک آبجیکٹیوٹی کی خوشبو آنی چاہیے، جو ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. یہ ایک طرح سے اس میں تعصب اور پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ فلاں نے مدد کی اور فلاں کے آرمی نے مدد کی، فلاں نے کی، یہ ایک میٹامارفوسس ہے، جو ایک ایوولوشن ہے آدمی کی زندگی میں، انٹلیکچوئل میں بھی، پولیٹیکل میں بھی. اب ان کی تو گروتھ ہوئی ہے میاں صاحبان کی. کنفرمیشن جو تھا اس سے وہ ریولوشنری بنے. ایک جگہ ان کا جھگڑا ہوا، دوسری جگہ ہوا، تیسری جگہ ہوا. He has become an indomitable voice of dissent. بات تو ان کی کریں نا، جو who have become subdued and submissive voice. ان کا جو ریورسل ہو رہا ہے، ان کا ایوولوشن ہو رہا ہے، ان کا ریورسل ہو رہا ہے. وہ کہتے تو تھے کہ ہم بہت بڑے ریولوشنری ہیں، لیکن جتنے کنفرمیسٹک وہ نکلے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں نکلا. یہ سچی بات ہے، حقیقت کو فیس کرنا چاہیے. جس طرح ڈسکوالیفائی کر دیا گیا پرائم منسٹر کو فار ایور. اب جب وہ ٹرائل کے لیے کیسز گئے ہیں تو ٹرائل جج نے لکھا ہے، میں منسٹر صاحبہ کو ذرا یاد کرانا چاہتا ہوں. ٹرائل جج نے جو پہلا فیصلہ کیا ہے اس نے اس کے پہلے سے صفحے میں لکھا ہے کہ یہ خلاف incriminating ایویڈینس نہیں ہے، کوئی سبسٹینشیل پروف نہیں ہے. ہینس دے ڈونٹ فال انڈر دی سیکشن 9 آف دی آرڈیننس جو ہے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا. therefore they are acquitted. وہ تو بات ہی بات، آپ کو پتا ہے کن حالات میں پھر کس طرح کنوکشن ہوتی ہے. جب بات پتا چلا تو انہوں نے کر لیا، پھر یہ پتا ہے، سب کو پتا ہے. اب آنکھیں تو اس میں بند نہیں کرنی چاہیے. اب ابھی کہتے ہیں فلاں چیز بنا لی، فلاں چیز بنا لی. میں یہاں لاہور میں تھا 1993 میں، ان کے والد کا ٹرن اوور 14 بلین روپیز تھا، جس میں سے 38 کروڑ انہوں نے زکوٰۃ دی تھی. یعنی 38 کروڑ وہ زکوٰۃ دیتے تھے ایوریج ہر سال. وہ تو اتنے اسٹیبلشڈ آدمی تھے، 1937 سے انہوں نے کاروبار شروع کیا. وہ اتنا محنتی آدمی تھا. تو ہی پرفارم میجیکل بزنس، اور اللہ نے اس کے اوپر بہت کچھ دیا. یہ کہیں جانا ایک بات کو جب آپ بار بار ایک ہی بات کری جائیں گے تو کچھ لوگ یقین بھی کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن سچی بات یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، بچہ ہے، ایک وکٹمائزیشن ہے، ایک وائس آف ڈسینٹ کو دبانے کی کوشش ہے.
राणा साहब इधर रुकिएगा, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। राणा साहब इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद नाजरीन जब वापस आएंगे, ईस्ट पंजाब यानी भारतीय पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां जो तब्दीली आई है उसको फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया है। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के साथ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, नजवत सिंह सिद्धू जो क्रिकेटर हैं उनको जोड़ा है, दोस्ती की बात की और साथ साथ तंज किया है कि क्रिकेटर्स को कैसे वजीर आला बना दिया जाए। हमारे यहाँ तो क्रिकेटर वजीर आजम है। भारत क्यों पाकिस्तान को अब रियासती जो सियासत है उसमें जोड़ रहा है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात करते हैं भारतीय पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की। पहले जरा सुनाएं उन्होंने कहा क्या है। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी आधा घंटा दूर है अमृतसर आपसे, आप लाहौर में बैठे हुए हैं। अमरिंदर सिंह 2-3 साल चीफ मिनिस्टर रहा है, उसको अभी कह रहे कि फलां आता है फलां आता है। तुझे इतना नाअहल है कि अब उसको याद आ रहा है ये सारी चीजें आती हैं और कहता है एक क्रिकेटर को मैं कैसे वजीर आजम बना लूं, वजीर आला बना दूं। पता नहीं इन्होंने किस मूड में ये बात की है। अगर आप बॉर्डर देखें यहाँ पाकिस्तान और इंडिया का, वो इतना फोर्टिफाइड है, इतनी ऊंची ग्रिल लगी हुई है और उस ग्रिल में भागता है और रात को जो लाइटें होती हैं मीलों तक नजर आती हैं। इनके दरवाजे जो मखसूस हैं उनमें से ड्यूटीज लगी हुई हैं जिनको चेक किया जाता है। ये मुझे समझ नहीं आती, ये कैसे कह रहे हैं कि ये असला इनके वहां घुस गया या कोई और चीजें चली गई हैं, नारकोटिक चली गई। ये खैर जो कोई ख्वाब आया है, इतनी देर बाद जो ख्याल आया, जी। मैं समझता हूँ ये बात इन्होंने दुरुस्त नहीं की है। अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करना चाहिए और बात सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, वो सिद्धू साहब जो इनको नापसंद है। इधर रुकिएगा राणा साहब, इधर रुकिएगा, फिर डिस्टॉर्शन हो रही है। वसीम अख्तर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। कौमी सलामती को जोड़ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नजवत सिंह सिद्धू के साथ। सिद्धू एक वेल नोन कैरेक्टर है। ये इंडिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के इतने मसाइल हैं कि इंडिया जो है वो उनका चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि सिद्धू के वजीर आला बनने से कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अपना पराचा साहब, आई एम सॉरी, मैंने उसका ना स्टेटमेंट देखा है। मैं इस पे अवेयर नहीं हूं कि उसने क्या कहा, क्योंकि हमारे कराची के मसाइल इतने हैं कि हम इधर उधर देख ही नहीं सकते। हमें तो अमरिंदर सिंह कह रहा है, अमरिंदर सिंह कह रहा है, वही मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से अवाम को। अच्छा, कि 98% लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों से। पाकिस्तान के अगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो रिलेट करते हैं इन इशू से, वो इसको हैंडल करें, उनको करने दें। फॉरेन अफेयर है, उसको हैंडल करने दें। यहाँ तो ना साफ पानी पीने का है, ना ट्रांसपोर्ट है, गटर उबल रहे हैं। आपने पीपुल्स पार्टी के आदमी को क्यों नहीं बुलाया इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो जवाब तो देता? नहीं, बड़ी कोशिश की हमने बुलाने की। मुझे तो अपने शहर की पड़ी है, भाड़ में जाए वो कौन सा सिंह की जिसकी बात कर रहे हो आप। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे क्या कह रहा है वो। मेरा अपना घर उजड़ गया है, मेरा कराची तबाह हो गया है, SOS है। तो उनको बुलाएं ना जिन्होंने ये 13 सालों में तबाह किया है, यहां बिठाएं। और अच्छा, दूसरी बात ये कि PMLN ना पार्लियामेंट में आवाज उठाती है। मेरा गिला है, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे गिला है कि ना वो ना उनके जिम्मेदार कराची आए या नेशनल असेंबली में। पीपुल्स पार्टी की 13 साल की जो बैड गवर्नेंस है उस पर बात तो करें, उस पर आवाज तो उठाएं। इतना बड़ा अमाउंट 1200 अरब रुपया हर साल लेते हैं ये NFC अवार्ड में और कराची के टैक्स में, ये कहां जाता है?
PMLN بالکل نہیں آواز اٹھاتی ان کے خلاف. مجھے نہیں پتا کیوں. کراچی بہت بڑا شہر ہے بھائی, اس میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. آپ سیاسی جماعت ہو بہت بڑی PMLN, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. سیاست سے بالا تر ہو کے انسانی مسئلہ بن چکا ہے اب کراچی. جی ادھر رکیے گا. درتاج گل وزیر صاحبہ, آپ لوگوں نے اتنی بڑی فیور دی, سردار امریندر سنگھ بھی سکھ ہیں, کرتارپور کھول دیا ان کے لیے, لیکن ادھر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں. ایک شخص کی سٹیٹمنٹ جو ان کی لوکل سیاست ہے اس کے بارے میں ہم جو پوری سکھ برادری ہے ہم اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. البتہ جو سکھوں کی برادری کے لیے جس طرح ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور ہمیں فیسیلیٹیٹ سعودی عرب میں کیا جاتا ہے اور ہمارا قبلہ و کعبہ محبت جینا مرنا وہاں پہ ہے, اسی طریقے سے ان کا یہاں پہ جب پرائم منسٹر صاحب نے ان کے لیے کرتارپور راہداری جو کھولی, یہ ایک گڈ ول جسچر کی اور ان کے مذہبی اٹیچمنٹ کے لیے, اور یہ اس کو دنیا نے تعریف کی ہے. اور اس سے بڑی پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کوئی انٹرنیشنل محاذ پہ کوئی اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی. تو اس لیے ایک شخص کی وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اس کو الیکشن کمپٹیشن دینا ہے. دوسرا, پراچا صاحب آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے جو افغانستان میں اس وقت انخلا ہوا ہے اور جس طریقے سے بھارت کی بھی اور بھارت نواز لوگ جن کے گھروں سے اس وقت پیسے نکل رہے ہیں, چاہے وہ امراللہ صالح ہے, چاہے حمداللہ محب ہے, یا ایون اشرف غنی, انہوں نے تو خیر معافی بھی مانگ لی ہے, لیکن جس طریقے سے وہ بھارت نواز پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ کرٹیک کرتے نشانہ بناتے تھے, اور حمداللہ محب نے تو جو گالی دی تھی اس کے لیے تو کبھی ان کو معافی ہی نہیں مل سکتی ہے. وہاں پہ جو بھارت کی سبکی ہوئی ہے اور وہ جو بالکل سین سے آؤٹ ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو ایک ایکسٹرا یا اس کو فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا. اس کی وجہ سے بھارت کے جو بیانات ہیں آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں, ایک جس کو کہتے ہیں نا عجیب سی ان کی کوئی سائیکی ہو گئی ہے, اور اس وجہ سے اتنے مذاکرہ خیز بیان دیتے ہیں اور ان کی دنیا میں بڑی ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہوں نے تو پچھلے دنوں وہ جو پنشیر کے اوپر جو کوئی حملہ تھا, جہاز گرا دیا تھا, ایگزیکٹلی جہاز گرا دیا, اور وہ کوئی بچوں کی کوئی گیم تھی, وہاں سے فوٹیج لے کے, ایک بچوں کی گیم کی فوٹیج تھی اور ایک ویلز کا جہاز تھا, ویلز میں وہ اڑ رہا تھا, انہوں نے کہا پنشیر میں پاکستانی F-16 ہے. ایگزیکٹلی. تو پراچا صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ ہماری جو سکھ برادری ان سے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں, اور جو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے کانفلکٹ میں لائے نہیں ہوں گے, ہم آپ کے پیس میں ہوں گے, اور جس طرح ہم نے انخلا میں جو فورنرز تھے جن کے انخلا میں ہم نے پوری دنیا کے لیے مدد کی ہے, صرف یہ آپریشنل وہاں پہ اپنی آپریشنلائز تھا, اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ایسے مذاکرہ خیز بیان آتے رہیں گے. لیکن ہمیں جو وسیم صاحب نے بات کی ہے نا, یہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں وسیم صاحب کی باتوں کو انڈورس کرتی ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ PMLN نے ایک طریقے سے NRO دیا ہوا ہے سندھ کی حکومت کو. شہباز شریف صاحب ایک لفظ وہاں پہ نہیں بولتے, اور چلیں بات ہو گئی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پارٹی کی یہی PMLN تھی. بہت شکریہ درتاج گل وزیر صاحبہ, آپ نے وقت دیا. سینیٹر رانا مقبول احمد خان صاحب بہت شکریہ. جناب وسیم اختر صاحب بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.